अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत दिनों के बाद हम अपना छोड़ा हुआ नावल, जो अभी हमने 3 एपिसोड्स तक कंप्लीट किया था, खुदा बोल रहा है, को स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अगले दिन अजमत साहब ने इसरा को यह खुशखबरी सुना दी कि इसके इजाफी अखराजात की दरख्वास्त मंजूर हो गई है, लेकिन इसे हर सेमेस्टर में ख़ास दर्जे में रिजल्ट लाना होगा। इसरा के लिए ये शर्त कोई मसला ना थी। तालीम इसका जुनून थी, मेहनत की वो आदी थी, खुदा ने जहानत भी दे रखी थी, इसलिए हर सेमेस्टर में वो मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब रही। नतीजे के तौर पर इसके मामलात भी ठीक चलते रहे। रफ्ता रफ्ता इसरा में एतमाद और तब्दीली आती जा रही थी। वो इस माहौल के साथ एडजस्ट कर गई थी। अब वो रवानी से अंग्रेज़ी बोल लेती थी। इसके उस्तातिज़ा इसकी काबिलियत से मुतासिर थे। इसके क्लास फेलोज इसका एतराफ़ करते थे। मगर इसमें कुछ और तब्दीलियां भी आ रही थीं। इसकी माँ एक मजहबी खातून थी और इनके असर से वो कुछ कच्ची पक्की नमाजें पढ़ लिया करती थी। मगर अब तालीमी मसरूफियत में नमाज मुकम्मल तौर पर छूट चुकी थी। पहले वो कभी कभार कुरान करीम पढ़ लेती थी, मगर अब इसका वक्त भी नहीं मिलता था। इसके हुलिये में भी तब्दीली आना शुरू हो गई। पहले इसने चादर उतार दी, फिर सर से दुपट्टा उतार कर बस गले तक महदूद कर लिया। गर्चा फिर भी इसका मामला साथ पढ़ने वाली दीगर लड़कियों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर था। इसके साथ असरा ने अव्वल दिन से ये एहतमाम किया था कि लड़कों से दोस्ती इसके रिवाज से बिल्कुल परहेज करे, जो यहाँ मामूल की बात थी। ना इसके पास इतना वक्त था कि वो दोस्तों में बैठकर वक्त ज़ाया करती, ना इसका ताल्लुक इस क्लास से था। सबसे बढ़कर इसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, इसमें इश्क, मोहब्बत, दोस्तियों की कोई गुंजाइश ना थी। इसका हर लम्हा बस अपनी तालीम पर तवज्जो देने में गुजरता था। इस तरह 2 बरस गुजर गए। पुरानी और कमज़ोर असरा की जगह एक नई और मजबूत असरा जन्म ले रही थी, जिसमें बहुत एतमाद था, जिसकी मंजिल बहुत आगे थी। वक़ार वॉशरूम से बाहर निकला तो देखा कि सोनिया अभी तक नाइट सूट पहने हुए बिस्तर पर लेटी है। चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। इसे देखकर वो इसके पास चलता हुआ आया और बड़ी मोहब्बत के साथ बोला, क्या बात है सोनिया, तुम्हारी तबीयत ख़राब है? वक़ार, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। मेरा सर कई दिन से भारी हो रहा था, आज तो काफ़ी दर्द है। तो सर दर्द की गोली ले लो। कई दिन से गोली ले रही हूँ मगर फ़ायदा नहीं हो रहा। चलो फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर से अभी फ़ोन पर बात करके मेडिसिन लिखवा ली है। वो कह रहे हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं, 1-2 दिन में फ़ायदा हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन पहले मेरे साथ नाश्ता कर लो, फिर मेडिसिन खा लेना। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। कई दिन हो गए, सोनिया का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। वक़ार इससे पहले अपने फैमिली फिजिशियन के यहाँ ले गया, वहाँ से भी फ़ायदा नहीं हुआ तो आखिरकार वक़ार ने शहर के एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट से वक्त लिया। उन्होंने सोनिया के कई टेस्ट कराए। कई दिन तक तशखीस का अमल जारी रहा। आज ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर वक़ार डॉक्टर के पास आया था। वो जानबूझकर सोनिया को साथ नहीं लाया था। इसके जहन में कुछ खदशात थे। अब वो इन खदशात समेत डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। डॉक्टर काफ़ी देर तक इन रिपोर्ट्स को देखता रहा, फिर वक़ार से मुखातिब होकर बोला, मैं आपसे साफ बात करूंगा, इसलिए कि आप एक समझदार और मैच्योर आदमी हैं। आपकी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनते ही वक़ार के सर पर गोया बम का धमाका हो गया। वो बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं था। वो जानता था कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। गर्चा टेस्ट करवाते वक्त इसे ये अंदाज़ा हो चुका था कि मामला कुछ गड़बड़ हो चुका है, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि डॉक्टर कोई अच्छी बात सुनाएगा। लेकिन अब इसके बदतरीन खदशात की तस्दीक हो चुकी थी। कुछ देर तक वो खामोश रहकर खुद पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, फिर धीमी आवाज़ में डॉक्टर से दरियाफ्त किया, डॉक्टर, मुझे सच सच बताएं, ये मामला कितना नाजुक है? देखिए, दिमाग का मामला हमेशा नाजुक ही हुआ करता है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, हम भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। ये ग्रेड 4 ट्यूमर है। ये ग्रेड 4 ट्यूमर है और सूरत हाल अच्छी नहीं है। मेरा तजर्बा ये बताता है कि आपकी अहलिया के पास बामुश्किल चंद हफ्ते या चंद माह हैं।
ڈاکٹر نے بے کم و کاست اصل صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ وقار کو یہ سن کر زبردست جھٹکا لگا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سن ہو گیا، پھر ایک دوسرے امکان کو ڈاکٹر کے سامنے رکھا۔ میں سونیا کو کہیں بھی علاج کرانے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیے کہ مجھے کب اور کہاں جانا ہے۔ میرے اور سونیا کے پاس امریکہ کا ملٹی انٹری ویزا ہے، ہم کل ہی علاج کے لیے جا سکتے ہیں۔ میں ہر صورت میں اپنی بیوی کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو منع نہیں کروں گا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن سرجری کی کسی بھی کوشش کی صورت میں کامیابی کا امکان بہت کم ہے۔ کیمیو تھراپی ایک بہتر متبادل ہے، اس طرح وہ کسی معذوری وغیرہ سے محفوظ رہیں گی۔ میں ایک کوشش ضرور کروں گا، یہ کہتے ہوئے وقار کا لہجہ بالکل بجھا ہوا تھا۔ وقار گھر میں داخل ہوا تھا۔ سونیا اور وقار کی والدہ رات کے کھانے کے لیے میز پر بیٹھے تھے۔ ملازم ان کے سامنے کھانا لگا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وقار کی والدہ بیگم شمیم نے کہا، بیٹا اچھا ہوا تم آ گئے، آؤ ہمارے ساتھ کھانے پر آ جاؤ۔ آپ لوگ شروع کریں، مجھے بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی سمت چلا گیا۔ بیٹا سونیا، وقار کی صحت پر توجہ دو، وہ تو اپنا خیال ہی نہیں رکھتا۔ نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اس وقت انہیں واقعی بھوک نہیں لگی ہوگی، ورنہ تو روزانہ جم جاتے ہیں، ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ ہم دونوں ہی اپنا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، میری دعائیں ہمیشہ تمہاری صحت اور زندگی کے لیے رہتی ہیں۔ شمیم بیگم ایک نیک دل خاتون تھیں اور اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد وقار ہی ان کا سب کچھ تھا۔ ان کی ساری دعائیں اب اسی کی خوشیوں اور زندگی کے لیے وقف تھیں۔ ان کی بات پر سونیا نے کہا، ہاں امی، میرے لیے دعا کریں، اس کم وقت سر درد نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، اب تو چکر بھی آنے لگے ہیں۔ بیٹا اس ڈاکٹر سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو کوئی اور ڈاکٹر دیکھ لو، بیگم شمیم نے مشورہ دیا۔ ہاں میں وقار سے بات کرتی ہوں، ویسے اس ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کرائے تھے، رپورٹس تو شاید آ گئی ہوں، انہیں لے کر ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سونیا کھانے کی میز سے اٹھ گئی۔ ملازم نے آگے بڑھ کر اس کی خالی پلیٹ میز سے ہٹانا شروع کر دی۔ اس نے ملازم سے دریافت کیا، میرا ڈرائیور چھٹی سے کب آئے گا؟ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا وہ کب تک آنے کا کہہ گیا تھا۔ بی بی جی، وہ تو اگلے ہفتے آئے گا، البتہ صاحب کا ڈرائیور موجود ہے، آپ کہیں تو اس کو بلا دوں؟ ہاں اس سے کہو میری گاڑی نکالے، مجھے کچھ شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ یہ کہہ کر سونیا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وقار بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سونیا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے کروٹ لے لی۔ سونیا اس کی طرف دیکھے بغیر واش روم کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی اور وقار سے کہا، وقار میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، تم کھانا کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی سمت بڑھی تو پیچھے سے وقار کی آواز آئی، ہم 2 دن بعد امریکہ جا رہے ہیں، سیٹ بک ہو چکی ہے، کچھ وہاں کے لیے بھی تیاری کر لینا۔ اس کی بات پر سونیا ایک دم مڑی، کیوں، یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ وقار بستر سے اٹھا، سونیا کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لا کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، تمہاری رپورٹس میں کچھ پیچیدگی آئی ہے، ڈاکٹر کا خیال ہے کہ باہر جا کر چیک اپ کروا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سونیا سیدھی سادی گھریلو لڑکی نہیں تھی، برسوں سے ایک بڑا بزنس چلا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس طرح اچانک کروایا جانے والا کوئی چیک اپ معمولی نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وقار خاموش رہا۔ وقار، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وقار کی خاموشی پر اس نے غصے میں اپنی بات دہرائی۔ اس کی چھٹی حص نے اسے بتا دیا تھا کہ معاملہ گھمبیر ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، معمولی سا ٹیومر ہے، امید ہے کہ ہم اس کا علاج کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وقار نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا، برین ٹیومر؟ سونیا کی زبان سے نکلا، اس سے آگے وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی تھی۔ 2 ہفتے بعد وہ دونوں امریکہ سے ناکام اور نامراد لوٹ آئے۔ وہاں بھی ڈاکٹروں نے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ جو کچھ علاج وہ کروانا چاہتے تھے وہ ان کے اپنے ملک میں بھی ہو سکتا تھا۔ انہیں اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا تھا۔ سونیا، جو اپنی عمر سے ہمیشہ 10 برس کم نظر آتی تھی، اب یک بیک اپنی عمر سے 10 برس زیادہ نظر آنے لگی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے سامنے موت کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر کھڑا دیکھا تھا۔ یہ ہر انسان کا مسئلہ ہوتا ہے،
وہ موت سے غافل رہتا ہے، اپنے سامنے ہر روز دوسروں کو مرتے دیکھتا ہے، اخبار اور ٹی وی پر دوسروں کی موت کا ذکر پڑھتا اور سنتا ہے، وہ احباب کو دفن کرتا اور دوسروں کی تعزیت کرتا ہے، وہ جنازوں میں شریک ہوتا اور قریبی عزیزوں کو خود سے بچھڑتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر انسان موت کو ہمیشہ دوسروں کی کہانی سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ملک الموت صرف دوسروں کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اس کے لیے عالم کے پروردگار نے کوئی استثناء رکھا ہے۔ موت کا فرشتہ اس کا بدن نہیں چھوئے گا۔ انسانوں کی اس غلط فہمی کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ زندگی کے اگلے مرحلے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بچپن میں لڑکپن، لڑکپن میں جوانی، جوانی میں بڑھاپے اور بڑھاپے میں چند مزید دنوں کی امید انسانوں کو اس حقیقت سے غافل کر دیتی ہے کہ اس کی آخری منزل موت ہے۔ مگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ موت کی منزل بڑھاپے کے مرحلے سے پہلے اچانک سامنے آ جاتی ہے۔ ایسے میں جو انسان خدا و آخرت سے غافل اور ایمان و عمل صالح سے دور رہا ہوتا ہے، وہ خود کو مایوسی اور بے بسی کی ایسی دلدل میں پاتا ہے جو لمحہ بلمحہ اس کے وجود کو نگلے چلی جاتی ہے۔ انسان چاہے ہاتھ پاؤں مارے یا خود کو حالات کے رحم و کرم کے حوالے کر دے، کوئی چیز اسے اس کی زندگی نہیں لوٹا سکتی۔ اس کے برعکس جو لوگ خدا اور آخرت کے احساس میں جیتے ہیں، موت ان کے لیے خوشی کا ایسا پیغام لاتی ہے جیسی خوشی کسی نوجوان کو اپنی شادی کی خبر سے ہوتی ہے۔ لوگ روتے ہیں اور وہ ہنستے ہیں، لوگ دکھی ہوتے ہیں، وہ شاد ہوتے ہیں، لوگ مایوس ہوتے ہیں اور ان کی امید کا ہر چراغ جل اٹھتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ موت کسی مصیبت کا نام نہیں، بلکہ اس حقیقت کی نامہ بر ہے کہ ان کا دور امتحان ختم اور دور انعام شروع ہوا چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے سونیا کا معاملہ دوسرا نہیں بلکہ پہلا والا تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے کی چشم و چراغ تھی۔ زندگی نے اسے سب کچھ دیا، اچھی شکل، مال و دولت، اعلیٰ تعلیم اور پھر وقار جیسا چاہنے والا شوہر، مگر اس نے کبھی شکر گزاری کی زندگی نہیں گزاری۔ وہ غفلت کے اس جرم میں مبتلا تھی جس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اور خوب سے خوب تر کو اس نے اپنی زندگی بنائے رکھا، اور وقار کو اللہ نے بزنس میں غیر معمولی کامیابی دی، جس کے بعد ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی، غیر ملکی ٹرپ، سیر و تفریح، برانڈڈ کپڑے اور پرس، بیش قیمت پرفیومز، مہنگی جیولری اور رنگینیوں سے بھرپور پارٹیاں اس کی زندگی بنی رہیں۔ مگر اب موت سونیا کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی، وہ موت جو فرعون اور نمرود کا اقتدار لے ڈوبی، قارون کی دولت کھا گئی، قلعہ پترا کا حسن نگل گئی، رستم کی طاقت سلب کر لی اور آئنسٹائن کی ذہانت کو شکست دے دی۔ اب اس کے سامنے سینہ تانے کھڑی تھی۔ اس کی کیا حیثیت تھی کہ وہ اس کا سامنا کر سکتی؟ اسے مرنا تھا، مگر مرنے کے احساس نے اسے وقت سے پہلے ہی مار ڈالا تھا۔ جو لوگ مرنے کے احساس میں جیتے ہیں وہ موت کے وقت زندہ ہو جاتے ہیں، اور جو مرنے کے احساس میں نہیں جیتے وہ موت کو سامنے دیکھ کر وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ یہی سونیا کے ساتھ ہوا تھا۔ وقار کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ سونیا اس کی زندگی تھی، اس کی محبت تھی، اس کا جنون تھی۔ اس نے سونیا کو ٹوٹ کر چاہا تھا۔ شادی کے 12 برسوں بعد بھی، جبکہ وہ ماں نہیں بن سکی تھی یا آئندہ بن سکتی تھی، اس نے کبھی دوسری شادی کے متعلق نہیں سوچا۔ سونیا کے لیے تو اس نے اولاد کی فطری خواہش کو بھی کچل دیا تھا۔ وہ اس کی اداؤں پر مرتا، اس کے حسن پر جان دیتا، اس کی باتوں سے زندگی پاتا، اس کی زیبائش پر فدا ہوتا اور اس کے ناز و انداز میں خوشی تلاش کرتا۔ مگر اب موت نے اس کے گھر کے دروازے پر خاموشی سے دستک دے دی تھی۔ موت کا ذکر اس نے سنا تھا، دوسروں کی موت کے بارے میں پڑھا تھا، مگر موت جب اپنا کشکول لیے کسی کے گھر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ وہ اپنی ساری دولت موت کی جھولی میں ڈال دیتا، تب بھی اس نے لے کر اسی کو جانا تھا جسے وہ لینے آئی تھی۔ تو سوچتا تھا کہ کاش یہ موت اس سے آئی ہوتی تو وہ اتنا غمگین نہ ہوتا، مگر موت نے اس کی محبت کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے بعد وقار کو ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح جینا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس وقت سونیا کی کیفیت تھی، خاموش، اداس اور تنہا۔ جیتی جاگتی اور ہنستی بولتی سونیا اب بستر پر لیٹ کر موت کا انتظار کرنے والی ایک خالی روح بن کر رہ گئی تھی۔ مگر وقار کے لیے ابھی بھی ایک دروازہ باقی تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جس کو کبھی اس نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔
یہ مذہب کا دروازہ تھا۔ اس نے یہ دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا۔ وقار نے 5 وقت نماز مسجد میں جا کر پڑھنا شروع کر دی۔ ہر نماز میں وہ دیر تک مصلی پر بیٹھ کر دعا کیا کرتا تھا۔ یہاں سے کام نہیں بنا تو مذہب کے نام پر جو کچھ معاشرے میں رائج تھا وہ سب وقار نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گھر میں مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی اور دعا کرانی شروع کر دی۔ پیروں فقیروں کے پاس جا کر اور ان کے تعویذ لا کر بیوی کو گھول کر پلانے شروع کر دیے۔ جس نے جو وظیفہ بتایا وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ منزل، آیات شفا، رقیہ شرکیہ سے لے کر مزاروں پر حاضری، چادریں چڑھانا، دیگیں پکوا کر تقسیم کرنا، مدرسوں اور مسجدوں میں بڑے بڑے چندے دے کر دعا کروانا، ہر سارے راستے اس نے کھنگال ڈالے۔ مسلمانوں کے ہر فرقے کے پاس جو ممکنہ حل تھا وہ اس نے آزمایا، مگر کوئی موت کو دور نہ کر سکا۔ مذہب کے ساتھ حکمت اور ہومیوپیتھی جیسے علاج کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر رفتہ رفتہ سونیا کی کیفیت بگڑتی گئی۔ کئی دفعہ اس کو ہسپتال داخل کیا گیا، مگر پھر ڈاکٹروں نے واپس گھر بھیج دیا۔ ایک رات 3 بجے جب سونیا کی طبیعت بہت خراب تھی تو وہ بہت بے چین ہو گیا۔ اس نے وضو کیا اور خدا کے حضور کھڑا ہو گیا، مگر یہ ایک نماز نہیں تھی، خدا کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اس نے نماز کے بعد جو دعا کی وہ اعلان بغاوت تھا۔ یا اللہ، میں تیرے نام پر کھڑے ہر شخص سے رجوع کیا ہے، ہر دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، ہر شخص نے مجھے یقین دلایا کہ معجزہ ہو جاتا ہے، مگر کوئی معجزہ نہ ہوا۔ پروردگار تو میری بیوی کو شفا دے، اور اگر نہیں دے سکتا تو پھر تجھ میں اور بتوں میں کیا فرق ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے جواب دے، اور جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب کہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ پروردگار، مجھے معجزہ چاہیے، تو یہ معجزہ نہیں کرے گا تو پھر میں تیرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کے بعد تو میرا اپنے سامنے سر جھکا ہوا نہیں پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح روتا رہا، اور آخر کار وہ وہیں مصلی پر سو گیا۔ اگلی صبح سونیا کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سونیا کی نماز جنازہ پڑھ لی، اس لیے کہ اس میں سجدہ نہیں ہوتا تھا، مگر یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر وقار کو جو زخم لگا تھا وہ بھرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سونیا کی بیماری کے دوران میں بہت رویا تھا، مگر اس کی موت کے وقت بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کبھی کسی نے اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا، بس خاموش دیکھا۔ اس نے بولنا بالکل چھوڑ دیا تھا، کھانا پینا بھی بس واجبی سا رہ گیا تھا۔ ماں نے بہت سمجھایا، دوست احباب نے بھی دلاسا دیا، مگر اس کا صدمہ کم نہ ہوا۔ وہ دفتر بھی نہیں جا رہا تھا۔ عصمت صاحب نے کئی دفعہ گھر آ کر اس کو آفس جانے کے لیے آمادہ کیا۔ ان کے اور اپنی والدہ کے بے حد اصرار پر وہ 1-2 دفعہ آفس چلا گیا، مگر وہاں جانا اس کے لیے سہانے روح بن گیا۔ وہ دونوں گھر سے زیادہ آفس میں ساتھ رہتے تھے۔ وہاں ہر جگہ اسے چلتی پھرتی سونیا نظر آتی، جس کے بعد اس نے پلٹ کر آفس کا رخ نہیں کیا۔ ماں نے بہت سمجھایا کہ زندگی کا کاروبار ایسے نہیں چلتا۔ عصمت صاحب نے سمجھایا کہ آفس کا کاروبار ایسے نہیں چلتا۔ وہ سب سمجھتا تھا، پر کیا کرتا؟ اس کا کوئی خود پر بس نہیں چلتا تھا، مگر زندگی کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ اس کے آفس نہ جانے کے اثرات ظاہر ہونے لگے، کاروبار تیزی سے متاثر ہونے لگا، ملازمین چھوڑ کر جانے لگے۔ عصمت صاحب آخری وقت تک معاملات سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ ان کا نہیں، سونیا اور وقار کا بزنس تھا، وہی اسے چلا رہے تھے۔ کوئی دوسرا نہ اتنی سمجھ رکھتا تھا، نہ اس میں وہ صلاحیت تھی۔ سال بھر کے اندر آفس کو تالا لگ گیا، مگر وقار کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کی زندگی اور کاروبار سب کچھ سونیا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ بات صرف یہیں تک رہتی تو پھر بھی غنیمت تھا۔ کاروبار میں قرض لینا پڑتا ہے، یہ قرضے وقار اور سونیا نے بھی لے رکھے تھے۔ یہ قرض کاروبار کے منافع سے ادا کیے جاتے تھے۔ برسا برس سے یہی ہوتا آ رہا تھا، مگر جب کاروبار ہی نہیں رہا تو قرضے کیسے ادا کیے جاتے؟ رفتہ رفتہ قرض کی اقساط اور ان پر سود کا بوجھ بڑھتا گیا۔ وقار کو کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر جن بینکوں نے قرضے دے رکھے تھے انہیں بہرحال اپنا قرض تو واپس لینا تھا۔ انہوں نے وقار پر کیس کر دیا۔ کئی ماہ تک کیس چلتا رہا، اور آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ وقار کا گھر بھیج کر قرض ادا کیا جائے۔ پھر یہ بھی ہو گیا۔
وقار کو 2000 گز کی کوٹھی چھوڑ کر ایک چھوٹے سے مکان میں شفٹ ہونا پڑا۔ بابا جان، یہ تو بہت مشکل وقت ہوگا آپ کے لیے۔ نائمہ سے نہ رہا گیا، وہ وقار کی داستان کے بیچ میں دخل دیتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، یہ میری زندگی کا مشکل ترین وقت تھا، مگر ایک بات بتاؤں؟ جی بابا، نائمہ جھٹ سے بولی۔ پچھلی دنیا میں انسان جس وقت سب سے زیادہ مشکل میں ہوتا تھا، وہ خدا سے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتا تھا۔ یہ بات مجھے بہت بعد میں سمجھ آئی۔ محرومی انسانوں کی دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کا نام تھا، مگر خدا کی دنیا میں یہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ عبداللہ نے اپنے انداز سے اپنے بابا کی بات کو دہرایا۔ سچ کہہ رہے ہو بیٹا، سونیا کی اچانک اور جوان موت نے مجھے تو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ امی، اس وقت آپ کہاں تھیں؟ نائمہ نے اسرا سے پوچھا۔ بیٹا، میں تو اس وقت تمہارے بابا جان سے بالکل واقف نہ تھی۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کبھی میری ان سے شادی ہوگی۔ ہم دونوں دو مختلف دنیاؤں کے لوگ تھے۔ بلکہ جس زمانے کا یہ ذکر ہے، اس زمانے میں تو میں ان سے دور سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی زندگی زوال پذیر تھی، جبکہ میں ایک بالکل جدا ڈھنگ پر جا رہی تھی۔ مجھ پر کیریئر اور مستقبل سوار تھا۔ اس بات کا کوئی امکان اور سوال ہی نہیں تھا کہ ہم دونوں کبھی دوبارہ ملیں گے۔ اسرا خاموش ہوئی تو نائمہ اور عبداللہ وقار کو دیکھنے لگے۔ وہ اس سے مزید سننا چاہ رہے تھے۔ وقار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میری کہانی میں اسرا کا ذکر بھی آئے گا، مگر اس وقت تو میری زندگی کا وہ مرحلہ آ رہا ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میں اس زمانے میں مایوس ہو کر اللہ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ میں نا امیدی اور فرسٹریشن کے عالم میں اس کی بارگاہ میں بہت گستاخی بھی کر دیا کرتا تھا، مگر وہ ایسا کریم ہے کہ مجھ لعین سے ناراض ہونے کی بجائے اس نے مجھ پر خصوصی احسان کیا۔ یہ کہتے ہوئے وقار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ خود ہی بولا، حالانکہ جن نعمتوں کے چھننے کا مجھے غم تھا، وہ ساری کی ساری اسی کی عطا تھی۔ اس نے میرے گناہوں پر اپنی عطا ہی تو واپس لی تھی۔ مجھے تو شرمندہ ہو کر معافی مانگنی چاہیے تھی، مگر میں بدبخت اسی سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا۔ مگر پھر اللہ کی رحمت میرے حال پر متوجہ ہوئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہوئی۔ میں بتاتی ہوں کیوں ہوئی۔ اسرا نے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس لیے ہوئی کہ آپ نے میرے جیسے نہ جانے کتنے کمزور اور غریب انسانوں پر احسان کیا تھا۔ میں تو خیر خود ایک ناشکری اور نافرمان لڑکی تھی، مگر میرے ماں باپ دونوں مجھے اور میری کامیابیوں کو دیکھتے اور اٹھتے بیٹھتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے جن کی وجہ سے ان کی بچی پڑھ لکھ رہی تھی اور ان کے لیے زندگی کی ایک امید پیدا ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہیں، اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں۔ آپ نے اس کے بندوں پر احسان کیا تھا، اس کے بعد اس کی رحمت نے آپ کو وہ موقع دیا جس سے آپ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اسرا کی بات پر وقار نے تعصب سے کے ساتھ کہا، مگر اس وقت تو میں اللہ سے اپنی شرائط پر معاملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ خدا میری دنیا ویسی بنا دے جیسا میں چاہتا ہوں۔ وہ ایسا کر دیتا تو میں اس سے خوش رہتا۔ اس نے ایسا نہیں کیا تو میں اس سے ناراض ہو گیا۔ یہی انسانوں کا المیہ تھا بابا، عبداللہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ خدا نے دنیا انسانوں کے امتحان کے لیے بنائی تھی، مگر انسان پچھلی دنیا میں بیشتر وقت خدا کا امتحان لیتے رہے۔ اللہ میاں یہ کر دیں، اللہ میاں وہ کر دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے آپ کو نہ ماننا ہے اور نہ ہی آپ کی بات کو ماننا ہے۔ ٹھیک کہا تم نے عبداللہ، وقار نے اس کی تائید کی۔ بابا، یہ یہودیت تھی، یہ یہودی تھے جو کہتے تھے کہ خدا اعلانیہ ہماری مرضی کے مطابق اپنا ظہور کرے، جبکہ اسلام یہ تھا کہ خدا کے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکا لیا جائے، بس دعا کی جائے، دعا قبول ہو جائے تو شکر کیا جائے، نہ قبول ہو تو صبر سے کام لیا جائے۔ مگر بندگی کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بندگی تو اچھے برے حالات کے باوجود کی جانی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ زندگی امتحان ہے، مگر بابا آگے کیا ہوا یہ تو بتائیں نا، نائمہ نے بے چینی کے ساتھ کہا۔ وہ اس کی داستان کی تفصیل سننا چاہ رہی تھی۔ بتاتا ہوں بیٹا، وقار نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وقار کی زندگی اور کاروبار دونوں تباہ ہو چکے تھے۔ اس سب کے باوجود مردہ ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ وقار اور سونیا کی متعدد جائیدادیں تھیں،
वो इन्हें बेच बेच कर गुजारा करता रहा। सोनिया के इंतकाल को 2 बरस गुजरने को थे। एक रोज़ असमत साहब इससे मिलने आए। उन्होंने कहीं और मुलाजमत कर ली थी। उन्होंने जिस हाल में वक़ार को देखा, उन्हें बहुत सदमा हुआ। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ज़िंदगी की तरफ लौट क्यों नहीं आते? उन्होंने बहुत दुखी लहजे में वक़ार से कहा। वो वाकई इससे एक दिली ताल्लुक़ रखते थे। कोई और बात करें अज़मत साहब, मुझसे अब कोई काम नहीं होता। मैं अब दोबारा ज़िंदा नहीं रहना चाहता। वक़ार ने बेदिली से कहा तो अज़मत साहब ने फ़ौरन कहा, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आपके लिए कोई रास्ता खोले। आपने ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बना दी। फिर वो कुछ रुक कर बोले, 10:30 में एक मसले के सिलसिले में हाजिर हुआ था। जी फरमाइए, वक़ार ने इनकी सिम देखते हुए कहा। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के वजीफ़े जारी किए थे। अब तो जाहिर है कि नए वजीफ़े देने का कोई सिलसिला नहीं है, मगर पुराने स्टूडेंट्स के मामले में क्या करना है? क्योंकि जो अकाउंट आपने अलग से खुलवाया था, इसमें मौजूद रकम ख़त्म हो चुकी है। अब इनकी फ़ीसों का वक्त आ गया है। ये स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता कर रहे हैं, मैं इनको क्या जवाब दूँ? वक़ार ने इनकी बात सुनी और फिर इसके चेहरे से नज़रें हटाते हुए कहा, सबके वजीफ़े ऐसे ही जारी रहेंगे। मैं खुदा तो नहीं हूँ जो किसी की फरियाद का जवाब ना देता। इस आखिरी जुमले का मतलब अज़मत साहब बिल्कुल नहीं समझ सके। उन्होंने ज़्यादा अहम सवाल करना मुनासिब समझा, लेकिन ये होगा कैसे? इस वक्त तो आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपका अपना गुजारा मुश्किल से होगा। मेरी कई ज़मीनें हैं, इनको बेचकर गुजारा भी हो जाएगा और स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिपें भी पूरी हो जाएंगी। मैं एक बात सोच रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स के अखराजात तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मगर एक स्टूडेंट असरा अहमद है, इसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। आप इसे ज़ाती अखराजात के लिए भी अलग से वजीफ़ा देते थे, याद है आपको वो लड़की? नहीं, मुझे नहीं याद। बहरहाल इसके लिए आपने बहुत कुछ किया है। अब इसका वजीफ़ा ख़त्म कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं से ले लेगी। किसी की स्कॉलरशिप नहीं रुकेगी, सबको इसी तरह मिलता रहेगा। मैं बेहिस नहीं हूँ, बेहिसी किसी और को ही जचती है, मुझे जेब नहीं देती। वक़ार ने खिड़की से नजर आने वाले आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा। इसकी नजरों में बैक वक्त गुस्सा, मायूसी, शिकायत और अफसोस था। फिर वो उठा और अलमारी से एक फाइल निकालकर अज़मत साहब की तरफ बढ़ाई। इसे बेच दें और तमाम स्टूडेंट्स की ज़रूरत पूरी कर दें। आप बेफिक्र रहें सर, ये मेरे पास आपकी अमानत है। ये पैसे वैसे ही खर्च होंगे जैसे आप चाहेंगे। अज़मत साहब ने फाइल अपने हाथों में लेते हुए कहा। वो एक इंतहाई दयानतदार आदमी थे जो वक़ार के वालिद के ज़माने से इनके यहाँ मुलाजिम थे। वक़ार इन पर मुकम्मल एतमाद करता था और कभी उन्होंने इसके एतमाद को धोखा नहीं दिया था। इसी अस्नामे कमरे में वक़ार की वालदा दाखिल हुई। इन्हें देखकर अज़मत साहब अदब से खड़े हो गए। उन्होंने अंदर आते ही कहा, अज़मत साहब इसे समझाइए। मैं तो कह कह कर थक गई हूँ कि बिज़नेस दोबारा शुरू करे। घर में बैठकर खाएंगे तो कारून का ख़जाना भी ख़त्म हो जाएगा, मगर ये कुछ सुनता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ कि ये दूसरी शादी कर ले तो ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा। अम्मी प्लीज़ किसी और मौजू पर बात करें। वक़ार ने दूसरी शादी की बात पर एकदम से झल्ला कर कहा। ये इसके लिए नाकाबिले तसव्वुर था कि कोई भी सोनिया की जगह ले। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे उम्रे पर ले चलो। उन्होंने एक दूसरी तजवीज़ पेश की जो इनके ख्याल में काबिले अमल थी, मगर वक़ार को इसमें भी कोई दिलचस्पी ना थी। वो बेपरवाही से बोला, अम्मी आप खुद चली जाएं, मैं नहीं जाना चाहता। वक़ार साहब, आपकी वालदा को आपके बगैर उम्रे का वीज़ा नहीं मिलेगा, यह कानूनी शर्त है, इसलिए इनको जाना है तो आपको भी जाना पड़ेगा, चाहे आप जाना चाहें या ना जाना चाहें। अज़मत साहब ने वक़ार को समझाते हुए कहा। वक़ार की वालदा शमीम बेगम भी इसके साफ इनकार पर कुछ आबदीदा हो गई। वो रूहान से लहजे में बोली, बेटा तुम मुझे कोई खुशी नहीं देना चाहते तो कम से कम एक बात तो रख लो। क्या बूढ़ी माँ को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? कल मैं मर जाऊंगी तो फिर मुझे रोते रहना। मर जाने की बात पर वक़ार एकदम से घबरा गया। अम्मी ऐसा ना कहें, अच्छा चलें, नाराज़ ना हो, मैं आपके साथ चलूँगा। वक़ार ने कह तो दिया था, मगर इसके लहजे में बेदिली थी। इसने अज़मत साहब से कहा, आप इस सिलसिले में कुछ मदद कर सकते हैं? आप बेफिक्र हो जाएं सर, आपके जाने के सारे इंतज़ामात मैं कर दूँगा।
ٹھیک ہے، اخراجات اسی فائل سے پورے کر لیجیے گا، اس کی قیمت اچھی خاصی ہے، آپ اطمینان رکھیے، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے عصمت صاحب اٹھ گئے۔ وقار کی والدہ کے چہرے پر بھی کچھ اطمینان کے آثار آ چکے تھے کہ بیٹے نے پہلی بار کسی معاملے میں مثبت رویے کا اظہار کیا۔ وقار نے عمرے کے سفر کی حامی تو بھر لی تھی، مگر اس کے جانے کا ذرا برابر بھی دل نہ تھا۔ وہ پہلے بھی کبھی حج عمرہ پر نہیں گیا تھا، خدا اس کی زندگی میں پہلے ہی نہیں تھا۔ سونیا کی بیماری کے دوران میں جو کچھ مثبیت تھی وہ اس کی صحت کی امید پر تھی۔ سونیا کی موت کے ساتھ خدا اس کی زندگی سے مکمل طور پر رخصت ہو چکا تھا۔ پہلے وہ کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتا تھا، اب جمعہ تو کیا، وہ عید کی نمازوں سے بھی فارغ ہو چکا تھا۔ ایسے میں اسے عمرہ کے سفر میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، مگر ماں کا دل رکھنے کے لیے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ احرام پہن کر یہ لوگ گھر سے روانہ ہوئے۔ وقار کی والدہ تو خیر بڑی روحانی کیفیت میں تھیں، مگر وقار کے لیے ہر چیز بے معنی اور بے مقصد تھی۔ پورے سفر میں وہ یہ سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ بالکل بے فائدہ اور بے مقصد عمل ہے، مگر اسے ماں کو عمرہ کرانا تھا، سو ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر سارے مناسک عمرہ اسی نے ادا کروائے۔ پہلے طواف کے ساتھ چکر لگائے اور پھر سعی کی۔ اس نے اطمینان کے ساتھ بال بھی کٹوا لیے کہ کافی دن سے بال نہیں کٹوائے تھے۔ یوں اس کی ماں نے عمرہ کیا، مگر وقار نے اپنی دانست میں واک کر کے بال کٹوا لیے تھے۔ اس سے زیادہ اس کے نزدیک اس عمل کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ نماز کا وقت آیا تو ماں کو خواتین کے حصے میں چھوڑا اور خود اطمینان کے ساتھ حرم سے باہر چلا گیا۔ اس نے طے کر رکھا تھا کہ خدا کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ اس کی وہ بغاوت تھی جو اس نے خدا کے مقابلے میں کر رکھی تھی۔ اس بغاوت میں غصہ تھا، شکایت تھی، مایوسی تھی، یا پھر کچھ اور، یہ اسے معلوم نہ تھا۔ نماز ختم ہوئی تو واپس ماں کو لینے حرم آ گیا۔ وہاں پہنچا تو ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ اس کی والدہ کا پرس چوری ہو گیا تھا۔ ان کے پاسپورٹ اور دیگر ضروری چیزیں اسی میں تھیں۔ اب مسائل کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پہلے یہ معلوم کرو کہ اب کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، پھر چوری کی رپورٹ درج کرانا، سفارت خانے جانا، عارضی سفری اجازت نامہ حاصل کرنا، غرض مشکلات کی ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی۔ اس خواری میں جو چیز سب سے بڑھ کر وقار کے لیے تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ مقامی عربیوں کی بات کیسے سمجھے اور اپنی بات ان کو کیسے سمجھائے۔ بازاروں میں تو چونکہ اردو جاننے والے لوگ ہوتے تھے اس لیے وہاں مشکل پیش نہیں آتی تھی، مگر سرکاری اداروں جیسے پولیس میں مقامی عربی ہی ہوتے تھے، انہیں انگریزی نہیں آتی تھی، جبکہ اسے عربی نہیں آتی تھی۔ گرچہ وقار کو اردو انگریزی کے علاوہ جرمن اور کچھ ہسپانوی بھی آتی تھی کہ زبانیں سیکھنا اس سب کا زمانہ طالب علمی کا شوق تھا، مگر اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کاش اس نے عربی بھی سیکھ لی ہوتی۔ سب سے پہلی مشکل تو اس بات میں پیش آئی کہ رپورٹ درج کرانے کس جگہ جائے اور وہاں کیسے پہنچے۔ اسے جو بھی عربی میں بات سمجھاتا اس کی کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ پھر بڑی مشکل سے ایک عربی جاننے والے اردو داں کو مترجم بنا کر یہ بات سمجھی کہ رپورٹ کہاں درج کرانا ہے۔ وہاں پہنچا تو ان لوگوں کو اپنی بات سمجھانا ایک اور مسئلہ بن گیا۔ وقار ایک بات کہتا وہ دوسری بات سمجھتے، وہ کچھ کہتے وقار کچھ اور سمجھتا۔ بمشکل تمام یہ مرحلہ طے ہوا۔ دیگر مراحل طے ہوتے وقار بری طرح بیزار ہو گیا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے ماں کے ساتھ یہاں آنے کی حامی بھری تھی۔ تاہم اس دوران میں اس نے اپنی والدہ کو ہر طرح کی مشقت سے دور رکھا۔ وہ حرم میں رہتی اور اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتی۔ وہ یہاں آئی ہی اس لیے تھی کہ اپنے بیٹے کی تباہ حال زندگی پر رحم کی درخواست کرے، جبکہ وقار کا معاملہ یہ تھا کہ ہر نماز کے وقت وہ با اہتمام مسجد سے نکل جاتا اور نماز ختم ہو جاتی تو مسجد لوٹ آتا۔ باہر گرمی اتنی زیادہ تھی کہ زیادہ دیر مسجد سے باہر رکنے کا سوال ہی نہ تھا۔ ہوٹل میں اس لیے نہیں جا سکتا تھا کہ والدہ کو کہیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے، چنانچہ مسجد میں ہی رہنا بھی ضروری تھا کہ وہ باوقت ضرورت ان تک پہنچ سکے۔ ماں تو بیشتر وقت مسجد حرام میں رہتی تھیں، مگر وقار کے لیے وہاں وقت گزارنا ایک مسئلہ بن گیا۔ باقی لوگ تو طواف کرتے، نفل پڑھتے، دعا کرتے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے، مگر وقار نے ان میں سے کسی کام کو کیا کرنا تھا۔ وہ کسی نہ کسی گوشے میں فارغ ہی بیٹھا رہتا تھا۔ چلیں جی، اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔